अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपना चैनल रहबर खिताबत पे। आप देख रहे हैं कि मेरी ये कमीज़ उड़ रही है, मतलब ये हुआ कि हवा चल रही है, और जब हवा चलती है फ़िज़ा भी खुशगवार, मिजाज भी खुशगवार हुआ करता है। और जब बरसात के अय्याम हों तो हर एक खुश नज़र आता है। किसान भी खुश, बच्चे भी खुश, नौजवान भी खुश, बूढ़े भी खुश। किसानों को ज़रूरत थी बारिश की, अल्लाह ने किसानों की दुआएं सुनी, किसानों की फरियाद सुनी, और बारिश ज़बरदस्त हुई, मौसलाधार बारिश हुई। और आज तकरीबन किसान अपने अपने खेतों में नज़र आ रहे हैं रुपाई करते हुए। अल्लाह तबारक व तआला हर एक से मोहब्बत करता है, और मोहब्बत करने की सबसे बड़ी दलील यही है कि इंसान को जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, परवरदिगार उसका नुज़ूल अपनी ख़ास इनायतों और अपने ख़ास तवज्जुहात के ज़रिए से फरमाता है। लेकिन अफसोस तो उस वक्त होता है जबकि यही बनी आदम नाशुक्रा हो जाता है, यही आदम के बच्चे नाशुक्रा हो जाते हैं। बारिश हुई, रुपाई हुई, धान की फसलें तैयार होंगी, कटाई होंगी, उस वक्त सब अल्लाह को भूल जाएंगे। जब तक बरसात नहीं होती है, हर एक को पानी की ज़रूरत होती है, मशीनें चलती हैं, ज़मीनों को मज़ीद पानी की ज़रूरत होती है, जेबें खाली हो जाती हैं। ऐसे मौके पर कहा जाता है मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला बारिश बरसा दे और हमारा जो खेत है वो आसमान के पानी से उसकी सिंचाई हो जाए। गुज़श्ता कल मैं कहीं जनाजे में था, वहाँ पर एक साहब आए और उन्होंने मुझसे कहा कि दुआ करें। हमने कहा किस बात की दुआ? क्योंकि आज होता क्या है कि सिर्फ दुआ 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 दुआ, और वो भी दुआओं की दरख्वास्तें की जाती हैं, ज़ाती दुआओं का एहतमाम ही नहीं है। बस जिसके सर पर टोपी देख ली, कुर्ता पायजामा देख लिया, चेहरे पर दाढ़ी देख ली, उन्हीं से बस दुआओं की दरख्वास्त की जाती है। यकीनन ये दुरुस्त है, यकीनन ये बहुत बेहतर अमल है, लेकिन इंसान ज़ाती तौर पर दुआ करे। आप गूंगे हो तो भी दुआ करो, आप बहरे हो तो भी दुआ करो, आप जाहिल हो, आप बिल्कुल अहमक हो, बेवकूफ़ हो, तब भी दुआ करो। अल्लाह हर एक की दुआ सुनता है। सिर्फ दुआओं की दरख्वास्त करना और आकर के अपने घरों में मस्ती करना, अपने घरों में मौज करना, अल्लाह ताला को फरामोश कर लेना और कह देना कि हमने दुआओं की दरख्वास्त कर ली है, ये गलत फहमी है। तो हमने उनसे कहा किस चीज़ की दुआ? उन्होंने कहा कि बरसात की, बारिश की ज़रूरत है हम लोगों को इस वक्त। हमने कहा कि अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी, मान लो, इसके नतीजे में आपने क्या अल्लाह ताला के हुकूक अदा किए? ज़मीन से जो फसलें निकलती हैं उसके भी हुकूक हैं, कितने लोग निकालते हैं? अगर किसी ने जाकर लिया भी तो 10 तरह की गालियां भी सुननी पड़ती हैं। अफसोस की बात तो उस वक्त भी होती है कि जबकि मैं अपने इलाके में था, वहाँ पर एक ने मुझसे कहा कि ज़कात में भी 20वां हिस्सा देना, ये फसलें जो उगती हैं इसमें भी 40वां हिस्सा है। यानी एक रईस आदमी, अमीर आदमी है, और वो मुअम्मर हो चुके हैं, दाढ़ियाँ और बाल सब पक चुके हैं, लेकिन अब तक वो जो ज़मीन से फसलें निकलती थीं उनमें भी वो 40वां हिस्सा निकाला करते थे। ये अफसोस की बात है, जबकि 10वां या 20वां हिस्सा है, लेकिन वो 40वां हिस्सा। और उन्होंने मुझसे कहा, जबकि मुझे ये बात पता चली तो मैंने उनसे कहा कि क्या कर रहे हैं आप? जो ज़कात के अमवाल होते हैं उसमें 40वां 2.5% निकाला जाता है, लेकिन ये जो ज़मीन से जो फसलें निकलती हैं वहाँ पर आपको या 20वां या 10वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि फिर मेरा बचेगा क्या? तो ये तंग नज़री की बात है, और अल्लाह तबारक व तआला पर से तवक्कुल की कमी का नतीजा है ये। लिहाजा किसान हज़रात सिर्फ दुआओं की ही दरख्वास्त करवाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो बरसात होती है, फिर बरसात के नतीजे में जो फसलें उगती हैं
اور جو فصلوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی وہ کما حق ہو اللہ کے راستے میں وہ حقوق نہیں نکالتے ہیں۔ 10واں حصہ ہو یا 20واں حصہ ہو، جو بھی جس طریقے سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی جیب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، اپنے پانی کا زیادہ استعمال کر رہا ہے، 20واں حصہ ہے، اور برسات کے پانی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، 10واں حصہ ہے۔ بہرکیف تو آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، یہ یقین ہر ایک کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اللہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، ہم سے بھی کرتا ہے، آپ سے بھی کرتا ہے، مولانا سے بھی کرتا ہے، حافظ سے بھی کرتا ہے، انجینئر سے بھی کرتا ہے، ڈاکٹر سے بھی کرتا ہے، اور کسانوں سے بھی کرتا ہے، ان لوگوں سے بھی کرتا ہے جو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے، اس کو بھی کھلاتا، اس کو بھی پلاتا ہے۔ اگر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، اللہ اس کو بھی نوازتا ہے۔ چاہے کہ یہ مسلمان صرف اور صرف دوسروں کی دعاؤں پر بھروسہ، دوسروں کی دعاؤں پر توکل کر لیتا ہے، اور یہ بذات خود اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کرتا ہے۔ تو آج یہ موسم ماشاءاللہ بڑا خوشگوار موسم ہے، اور برسات بھی زبردست ہوئی ہے، اور اس وقت تقریباً لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم مزید دعائیں کریں، جب ہمیں پانی کی ضرورت پڑے، اور جب ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے، پروردگار اپنی عنایتوں کا نزول فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اپنے رب کو نہ فراموش کریں، اپنے آپ کو بھی فراموش نہ کریں۔ خود فراموشی اور خدا فراموشی کا جو بھی انسان شکار ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھی پہچانے، آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کی یہ پیشانی جو محبوب عضو ہے آپ کے جسم کا، یہ پیشانی صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور وہ اللہ جو آپ کو کھلاتا ہے، آپ کو پلاتا ہے، آپ کے گھر والوں کو کھلاتا ہے، وہ ایشور ہے آپ کا، وہی سب کچھ ہے۔ یہی میسیج ہر ایک کو دینا چاہیے، اور یہی پیغام ہر ایک تک پہنچانا چاہیے۔ جو اللہ کو ایشور کو نہیں مانتا ہے، اور جو ایشور کو مانتا ہے، جو ایشور کو مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے۔ لیکن جو نہیں مانتا ایشور کو، وہ ہزاروں معبودان باطل پر اس کا یقین ہے، تو اس کے پاس بھی ہم جائیں، اس کو بھی ہم بتائیں کہ ایشور ایک ہے، وہ آپ کو کھلاتا ہے، وہ آپ کو پلاتا ہے۔ ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنے کردار کا مظاہرہ کریں، اور جو حالات ایسے دیگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، خاص طور سے جو گزشتہ کل جو واردات پیش آئے ہیں سرزمین راجستھان میں، یقیناً بہت غلط ہے، بہت غلط کیا اس شخص نے جس نے بھی اس درزی کا قتل کیا ہے، بہت غلط کیا۔ ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس انڈیا میں، اس سرزمین میں قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نپور شرما نے جو کیا ہے اس نے بھی غلط کیا ہے، اور ہم ہی کیا، ہم جیسے ہزار کیا، پورا ملک اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ایسے سرکش اور ایسے غدار اور ایسے ملک کے قانون کو توڑنے والے اور یہاں کے آئین کے خلاف قدم اٹھانے والی خاتون کے خلاف زبردست کارروائی ہونی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو جس نے بھی داغدار کیا، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، ایسوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ کارروائی عدالت کرے گی، حکم عدالت سنائے گی، یہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ جس نے بھی ایسا کیا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو زید کہے، اپنے آپ کو بکر کہے، اس نے غلط کیا ہے۔ اس کی شناعت کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ اس آدمی نے غلط کیا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہو، اس آدمی کے اس غلط حرکت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج تقریباً جو طلبہ ہیں مدارس کے، وہ خائف نظر آ رہے ہیں۔ ابھی چھٹی کا موقع ہے، طلبہ جب گھر جا رہے ہیں تو وہ بالکل ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ایک آگ بھڑک چکی ہے، فتنے کی آگ ہے۔ اس آگ میں کون جلتا ہے؟ ہر کس و ناکس جلے گا، مد مقابل بھی جلے گا، ہم بھی جلیں گے، سب جلے گا، سب جلیں گے اس آگ میں۔ خاص طور سے طلبہ ڈرے ہوئے ہیں، مدرسے کے بچے ڈرے ہوئے ہیں، ان پر خاص نگاہیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو بھگوا دھاری والے ہیں، جو صرف اور صرف اپنی آنکھوں پر مذہب کا پٹا لگا کر دیکھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو جو ہے ہندوتوا کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سخت نظر ہم لوگوں پر آ گئی، لہذا ان جیسے مردود لوگوں کے جو اپنے آپ کو ریاض کہہ رہا ہے، کیا کچھ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، اور مجھے تو اس بات پر شک ہے کہ یہ شاید کہ کسی دسیسہ کاری کی بنیاد پر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے، کسی سازش کا یہ حصہ ہے۔ اگر صحیح سے تحقیق کروائی جائے، قبل اس کے کہ یاد رہے، اگر ایک شخص نے ایسا کام کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے دھرم کو بدنام کیا جائے۔ اگر
اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، اگر اس شخص سے ذاتی کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم ہندو دھرم کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہمارے مذہب میں کسی نے ایسا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا پورا اسلام غلط ہے۔ اسلام تو اخلاق کا درس دیتا ہے، اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ ہر ایک مطمئن رہ کر زندگی گزارے۔ تم بھی اپنی جگہ پر درست ہو، ہم بھی اپنی جگہ پر درست ہیں، اور خاص طور سے یہ خوبصورت سا ملک ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی کہا تھا، یہ ہندوستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ میں فطورت بھر چکی ہے، گوبر بھرا ہوا ہے، گوبر کھاتا ہے، گوبر کھلانے کی تلقین کرتا ہے، پیشاب پیتا ہے، پیشاب پینے کی تلقین کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو مذہب کے آڑے میں کھڑے ہوتے ہیں اور دوسروں کی گردنوں پر چھری چلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم کیا، ہندوستان کا ہر ناگرک، ہندوستان میں ہر رہنے والا، ہندوستان کا ہر باشندہ ایسے لوگوں کی زبردست قباحت بیان کرتا ہے، شناعت بیان کرتا ہے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دنگا پھیلاتا ہے، اگر میں ہی دنگا پھیلاؤں گا تو یہ غلطی میری ہے، آپ مجھے سزا دو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے اگر میرا نام زید ہے تو ہماری وجہ سے ہمارے پورے دھرم کو بدنام کیا جائے۔ ہمارا دھرم اسلام ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمان نام ہے سرنڈر کر دینے کا۔ ہم اپنے رب کے سامنے، اپنے پروردگار اور اپنے ایشور کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، جو ایشور ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور ہمارے رب کا یہ میسیج اور یہ پیغام ہے کہ ہر ایک میرا بندہ، ہر ایک سے محبت کرو۔ اگر تمہیں ہمیں مانے نہ مانے، ہمارے سامنے سجدہ کرے نہ کرے، انسانیت کے ناطے ہر ایک کو پانی پلاؤ، ہر ایک کو کھانا کھلاؤ۔ یہ ہمارا دھرم، ہمارا مذہب ہے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، عملی طور پر، قولی طور پر کہہ کے دکھایا، کر کے دکھایا ہے۔ ہم اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چہیتے، ان کے جانثار ہیں۔ لیکن یاد رہے، اگر کوئی شخص جس طریقے سے شری رام کو برا بھلا کہتا ہے تو یقیناً ایسا شخص مردود ہے جس نے کہ شری رام کو برا بھلا کہا، کیونکہ ایک بڑی شخصیت ہے، عظیم المرتبہ شخصیت ہے، اپنی جگہ پر عظیم شخص ہے وہ۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے شری رام اپنی جگہ پر محترم شخص ہے، اسی طریقے سے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں کا آئین اور یہاں کا قانون آرٹیکل 25 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دھرم میں آزاد ہیں۔ آرٹیکل 25 اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر ملے گا ہر ایک اپنے دھرم میں آزاد ہے، ہر ایک اپنے دھرم میں آزاد ہے، جو چاہیں جہاں چاہیں، گردوارے میں، مسجد میں اور مندر میں جا کر عبادت کریں، ہر ایک اپنے چہیتے سے محبت کریں، اپنے جو دھرم گرو ہیں ان سے محبت کریں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کے دھرم گرو کے دامن کو داغدار کرے، اس پر کیچڑ اچھالے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کے دامن کو داغدار کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، یہ غلط آدمی ہے۔ ہر ایک اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کرے گا، عدالت بھی فیصلہ سنائے گی، یہاں کا ہر باشندہ اس کے خلاف رہے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے محترم ہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے محترم ہیں، جنہوں نے امن و شانتی کا پیغام دیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم، آپ کتابیں تو پڑھو، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ تو کرو، اسٹڈی تو کرو، کتنی محبت بھری شخصیت تھی ان کی، جنہوں نے اپنوں کو بھی معاف کیا، غیروں کو معاف کیا، سب کو معاف کیا، جنہوں نے اللہ کے ہمارے نبی کی گردن پر اوجھڑ ڈال دیا کرتے تھے، ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو کیا ہم ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارا نبی اس بات کا قائل ہو سکتا ہے، اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ سر عام جس کو چاہو قتل کر ڈالو؟ لہذا اگر راجستھان میں ایسا کیا ہے اس شخص نے، ان دونوں نے مل کر کے اس درزی کے ساتھ، ہم زبردست اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، یہ غلط کیا ہے اور عدالت ان کے خلاف زبردست کارروائی سنائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اس بات کا بھی ہمیں اعلان کرتے ہیں، اس بات کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں، اگر ہمارا یہ میسیج یقیناً دور تک پہنچ سکتا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں اگر یہ شخص خاطی ہے، اس کو جس طریقے سے سزا دی جا رہی ہے اور اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، نپور شرما اور ان جیسی غداران قوم پر بھی یہاں کی عدالت پر لازمی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو سزا اور ان پر زبردست کارروائی کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا یہ ملک بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ یہاں سے جو پھول تیار ہوں گے، اس کی خوشبو اتنی زبردست ہوگی کہ پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آئیں گے، پھر یہ کہیں گے وہاں کا گلدستہ ایسا گلدستہ ہے جس میں ہرے پھول بھی ہیں، نیلے پھول بھی ہیں، لال پھول بھی ہیں، اور اس کا نام ہے ہندوستان۔ لہذا ہم آج درخواست کرتے ہیں اور کہ ہمارا میسیج جہاں تک جا رہا ہے، ہر ایک اس بات کو سمجھ لے کہ ہمارا یہ اسلام امن کا نام ہے، شانتی کا نام ہے۔ ہمارا اسلام سکھاتا ہے
کہ ہر ایک سے محبت کرو، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ ہندو ہو، وہ سناتن دھرم سے اس کا تعلق ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ بدھ مذہب سے اس کا تعلق، کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہو، ہمارے ہر ایک سے انسانیت کے نام پر محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی سے گلہ نہیں کرتے، کسی سے شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا یہی اسلام ہے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا میسیج دیا، اسی بات کا پیغام دیا ہے۔ ہمارا اسلام سراسر نام ہے اخلاق کا، بلند اخلاق کا، اچھے کردار کا۔ لہذا آج اگر کوئی بھی شخص اپنے ذاتیات کے اعتبار سے غلط کرتا ہے، شخصی طور پر غلط کرتا ہے، اس شخص کی ذاتی غلطی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس دھرم کو بدنام نہ کیا جائے۔ اگر کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، یقیناً یہاں کا آرٹیکل 19 ہمیں اس بات کی اجازت دیتا، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ لہذا جو بھی کسی بھی دھرم گرو کے خلاف غلط آواز بلند کرتا ہے، ان کے دامن کو داغدار اور چھینٹے لگاتا ہے، تو یقیناً یہاں کا آرٹیکل 19 اس بات کی اجازت دیتا ہے ایسوں کے خلاف ہم احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں۔ اگر کوئی شخص پروٹیسٹ کرتا ہے، اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو گرفتار کرنے والا غلط ہے۔ اگر یہ یہاں کی حکومت کرتی ہے، حکومت بھی غلط ہے۔ لہذا یہاں کے آئین پر ہمیں 100% یقین ہے، یہاں کی عدالت پر ہمیں یقین ہے، عدالت جو بھی کرے گی صحیح کرے گی۔ لیکن اگر عدالت غلط کرتی ہے تو یاد رہے کہ آپ پر ہمارا 100% جب یقین ہے کہ آپ صحیح کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، اگر اپنے فیصلے کو صحیح نہج نہیں دیتے ہیں، تو ہمارا یقین آپ سے بھی ختم ہو جائے گا۔ لہذا اگر ہماری ذات سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو ہم تک محدود رکھیں، ہماری وجہ سے ہمارے دھرم کو بدنام نہ کیا جائے۔ لہذا جو سرزمین راجستھان میں جس نے بھی جو کام کیا ہے، وہ ریاض نامی شخص ہے، وہ غلط کیا ہے، اس کے خلاف ہم ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے تمام علماء ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ بات کبھی نہیں کہی جا سکتی ہے کہ جو بھی کرتا پائجامہ پہننے والے ہیں، جن کے چہرے پر داڑھی ہے، جن کے سر پر ٹوپی ہے، وہ ہر ایک آتنکوادی ہے۔ بالکل نہیں۔ جو بھی آتنکواد ہے دہشت گردی کا، دہشت گردی ہر وہ شخص ہے جو ہمارے کسی بھی دھرم گرو کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، وہ دہشت گرد ہے۔ لہذا اس وقت نپور شرما بھی دہشت گرد ہے، اس کے خلاف یہاں کی حکومت کو زبردست فیصلہ لینا چاہیے۔ ہم اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ اگر آپ نے بغیر کسی وجہ کے بھائی زبیر کو جو زبردست آواز بلند، ان کی کیا غلطی رہی، لیکن ان کو بغیر کسی قصور کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نپور شرما پر وہی مقدمہ چل رہا ہے جو مقدمہ زبیر پر چل رہا ہے، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو ابھی آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ عدالت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ نپور شرما پر سخت کارروائی کی جائے، اور جس نے بھی یہ کام کیا ہے گزشتہ کل جو درزی کو ہلاک کیا، قتل کیا ہے، اس کے خلاف بھی ہم ہیں، اس کو بھی گرفتار کرو، اور جو بھی ایسا کرتا اس کو گرفتار کرو۔ لیکن اس کی وجہ سے ہمارے مذہب کو، ہمارے دھرم کو، ہمارے اسلام کو ہرگز غلط نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہے امن شانتی کا، ہمارا مذہب ہے سچائی کا، ہمارا مذہب ہے کہ دوسروں کے ساتھ میل محبت کے ساتھ رہو، امن و شانتی کے ساتھ رہو، بھائی بھائی بن کر رہو، اخوت و بھائی چارگی کا ماحول بنائے رکھو۔ اگر کوئی ننگا ہے کپڑے پہناؤ، کوئی پیاسا ہے پانی پلاؤ، اور ہم اس سلسلے میں انسانیت کا بس مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں اگر یہ مسلمان ہے ہم اسی کو کھانا کھلائیں گے، اگر یہ ہندو کو کھانا نہیں کھلائیں گے، نہیں، ہر ایک ہمارا بھائی ہے۔ اسی میسیج کے ساتھ ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔